अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपके आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू की तैयारी के हवाले से जनरल इंस्ट्रक्शन जो है वो आज आपके सामने पहले डिस्कशन हुई है। और आज इंशाल्लाह हम अपने SST अरेबिक और इस्लामियात EST इन सब की तैयारी के लिए जो अहम सवालात हैं ख़ास तौर पर इस्लामिक स्टडी के हवाले से और उसके बाद मुतालिया पाकिस्तान के हवाले से कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम बुनियादी चीज़ें आपको कुछ करवा दें और जो रह जाए तो वो आपको इंशाल्लाह असाइनमेंट के तौर पर आपको वर्क दिया जा सकता है। इंटरव्यू के लिए मैंने आपको बताया कि अखबार को पढ़ना लाजम समझें, उसमें से कोई एक कालम ज़रूर देखें। हालात हाज़रा दुनिया के हवाले से जो मामला चल रहे हैं उसके हवाले से आपकी ऑब्ज़र्वेशन हो, आपकी अपने सब्जेक्ट के हवाले से कमांड हो, सब्जेक्ट को डिस्कस करना है। और ख़ास तौर पर आपने फ़िज़िकल जाकर अपने गिरदोनवा में किसी भी जगह पे अपने इंटरव्यूज़ देने हैं और इंशाअल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का आपको भरपूर अंदाज में फ़ायदा होगा। तो एक स्केच बनाते हैं हम, जिसके तहत हमने इस्लामियात में जनरल इस्लामियात जिसको हम कहते हैं उसके अंदर आपको चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में सवालात पूछे जा सकते हैं। अगरचे ये हमारा ESC अरेबिक का मॉक इंटरव्यू है, फ़िज़िकल इंटरव्यू जो आपने जिसके लिए जा रहे हैं ये उसकी तैयारी के लिए है, हमारा वर्क प्लान है सारा। तो मगर इसके साथ साथ आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर इंटरव्यू दे रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, उसमें ये चीज़ें बुनियादी तौर पर पूछी जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं। देखें, जनरल इस्लामियत हमारा टॉपिक है और जनरल इस्लामियत में आपको काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें से हम 3-4 पोर्शन यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, सबसे पहले आपको जनरल इस्लामियत में पता होना चाहिए अल कुरान के हवाले से। ठीक है, दूसरे नंबर पर यहाँ पे है अल हदीस के हवाले से। तीसरे नंबर पर यहाँ पे मौजूद है फिक्र के हवाले से। चौथे नंबर पर मौजूद है तारीख़ इस्लाम के हवाले से। ठीक है, ये अगरचे हर एक को नहीं पूछे जाएंगे, मगर इसकी सिर्फ बुनियादी चीज़ें ही अगर आप कर लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इन चीज़ों का आपको भरपूर जो है ना वो फ़ायदा हो सकता है। इस अंदाज में आपने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। हम ज़रा देखते हैं अल कुरान के सब्जेक्ट के हवाले से। तो आपको कुरान का तारुफ पता होना चाहिए। मारूफ तारुफ क्या है? अब देखिए, ये इस्लामियत वाले अरबी वाले लोगों को कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। ठीक है, सूरतों की तादाद, मानी और मक्की मदनी सूरतें, उसके मतलब क्या हैं, मंजिलें कितनी हैं। ठीक है, और इसी तरह अहम वाक़यात वो आपकी नज़र से होना चाहिए। कुछ सूरतों के नाम, सूरतें कितनी हैं ये मैंने आपको बता दी, कुछ सूरतों के नाम। और इसी तरह कुरान पाक की कोई एक तफसीर या 2 तफासीर के नाम आप याद रख लें। तफासीर के नाम मैं अभी ये सारी चीज़ें करवा देता हूँ। इसके साथ साथ कुरान की तफासीर के बाद जो बुनियादी वाक़यात हो सकते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब देखें, सबसे पहले सूरतों का नाम। कुरान के अंदर कितनी सूरतें हैं? 114। ठीक है, इसमें से आपको पता है 28 मदनी हैं और मक्की कितनी है? 86। ये सवाल कई दफ़ा इंटरव्यू में, जनरल इंटरव्यू में पूछे गए हैं। अब मदनी सूरत हम कहते हैं कि जो मदीने में नाज़िल हुई, मक्की जो मक्का में नाज़िल हुई। असल चीज़ ये है जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई वो मक्की,
جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی. ٹھیک ہے. اب قرآن کے اندر سجدے کتنے ہیں؟ 14. یہ مکی مدنی پہ ہوگی. منزلیں کتنی ہیں؟ 7. یہ صرف معروف چیزیں. اہم واقعات اس میں کون کون سے ہیں؟ قرآن کے اندر ہاروت و ماروت کا قصہ ہے، جالوت اور طالوت کا قصہ ہے. قرآن کے اندر اصحاب کہف غار والوں کا قصہ ہے. اس حوالے سے یہ موٹی موٹی چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اور قرآن کے اندر 26 انبیاء کا ذکر بھی آیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی مزید چیزیں اس میں ہیں، مگر وہ ہمارے ریلیٹڈ نہیں. صرف اتنا ہی کر لیں گے تو کافی ہوگا. ہاں عربی والے تھوڑی سی زیادہ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے، تھوڑا بہت ضرور اس کو دیکھیں گے اور ان کو ان چیزوں کے بارے میں ضرور پتہ ہونا چاہیے. اب اہم واقعات ہو گئے. تفاسیر کے نام بعض اوقات تو یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ اچھا آپ اپنے سبجیکٹس کے علاوہ کون سی تفسیر پڑھتے ہیں؟ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی میں پڑھتا ہوں تفہیم القرآن. ٹھیک ہے. یا آپ کہہ دیں تفسیر القرآن. کوئی معتدل سی تفسیر کہہ دیں اور اس کی 1-2 خصوصیات بتا دیں. یہ اردو کی تفاسیر ہے، اس کے مفسر کون ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. یہ قرآن کے حوالے سے جو ہونے والی معلومات ہیں یہ اتنا ہی کافی ہے. اب آپ کو پتہ ہو کچھ صورتوں کے ناموں کے حوالے سے، جیسا کہ سورہ بقرہ، اس کا معنی کیا ہے؟ گائے کے نام پہ کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ ہے. دسترخوان کے نام پہ سورہ مائدہ ہے. جانور کے نام پہ سورہ نام ہے. موٹی موٹی عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، نمل چونٹی کو کہتے ہیں، دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، زخرف سونے کو کہتے ہیں، اور اسی طرح نحل سورہ نحل مکی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. بس اتنا ہی اگر کہا لیں اتنی صورتوں کے نام تو میرے خیال سے انف ہوگا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. تو قرآن کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہی پوچھی جا سکتی ہیں. ہاں جو عربی کا انٹرویو دے رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اور ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں. ہاں صرف اتنا دیکھ لیں کہ کوئی آپ قرآن کے حوالے سے جو معلومات لائک قرآن کی تفاسیر کیا ہے یا تفسیر کی اقسام کتنی ہیں، تفسیر کے ماخذ کتنے، وہ جو BA لیول کے کویسچن ہوتے ہیں نا وہ والے، تفسیر کے ماخذ کتنے ہیں. اب تفسیر کے 4 ماخذ ہے: تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، بالاقوال صحابہ، باقوال تابعین. تو ایسی تفسیر جو ان چاروں سے کی جائے اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں. یہ جنرل سوال ہو گیا. یہ پورشن ہو گیا ہمارا القرآن کا. یہ میں جنرل انٹرویو کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کم از کم آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے، اوور ویو ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کا جو اگلا پورشن شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا الحدیث کا. الحدیث میں آپ کو بہت بنیادی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. باقی آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو کہ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں فلاں یا مختلف اصطلاحات کے بارے میں. دیکھیں ایک تو حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے، یہ سب سے پہلے معنی مفہوم. ٹھیک ہے. معنی مفہوم کیا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، آقا علیہ السلام کے فعل اور عمل کو ہم حدیث کہتے ہیں، تقریر کو ہم حدیث کہتے ہیں. اس کی 2-3 چیزوں میں یاد رکھ لیں: حدیث قدسی، مرفوع، موقوف اور مقطوع، متواتر. یہ صرف اتنا یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. اب ہم حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی کا قول ہو، فعل ہو، عمل ہو، تقریر ہو. تقریر یہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو. یہ عربی والوں کو مسئلہ نہیں ہے، یہ بچوں والی چیزیں ان کے لیے. تو اس کو ہم تقریری حدیث کہتے ہیں. حدیث قدسی جس میں الفاظ نبی کے ہوں، بات اللہ تعالیٰ کی ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث مرفوع جس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے وہ حدیث مرفوع ہے. صحابہ تک پہنچے تو موقوف ہے، تابعی تک پہنچے تو مقطوع ہے. متواتر کہتے ہیں ایسی حدیث کو جس کے اوپر سب سے زیادہ راوی ہوں اور جن کا جھوٹ پہ اکٹھے نہ محال ہو، مشکل ہو، یعنی کہ سب سے راج حدیث ہی ہوتی ہے. بس اس میں اتنا ہو گیا. اب اس کے بعد آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی عربی والوں سے یہ سوال ہو سکتا ہے اسماء الرجال کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ عربی والوں سے میں بات کر رہا ہوں. اسماء الرجال سے مراد کیا ہے کہ یہ راویان حدیث کے قوائف، ان کے حالات زندگی تلاش کرنے کا نام ہے. جرح و تعدیل کیا ہے کہ راویان حدیث کے بارے میں اس بات کا فیصلہ کرنا کہ وہ قوی ہے، ضعیف ہے یا کس درجے کا ہے، وہ جرح و تعدیل ہے. اب ایک سوال جو جنرل ہو سکتا ہے، اس میں لازمی نہیں ہے کہ صرف اسلامیات والے یا عربی والے، بلکہ وہ سوال سب سے ہو سکتا ہے. وہ سوال یہ ہے
اکثر ہوا ہے لوگوں سے. سیاستہ کیا ہے؟ متفق علیہ کیا ہے؟ شیخین کسے کہتے ہیں؟ حدیث کی اصطلاح میں شیخین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں سیاستہ میں 6 کتب ہے. سیاستہ ہم کہتے ہیں ستہ 6 سیاہ صحیح کی جمع ہے. حدیث کی 6 صحیح ترین کتابیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاستہ. اب اس میں ایک کتاب ہے اس کو کہتے ہیں صحیح ہیں. 2 کتابیں ہیں اس میں بخاری مسلم. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیح ہیں کہتے ہیں، اور جن کے اوپر امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں. امام بخاری اور امام مسلم کو حدیث کی اصطلاح میں شیخین کہتے ہیں. اب سیاستہ میں کون کون سی کتابیں شامل ہیں؟ اس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سنن ابو داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابوں کے نام یاد رکھ لیجئے گا، اور میرے خیال سے یہی آپ کے لیے کافی ہوگا. باقی ذکر کی اقسام یہ یا تقویٰ کے درجات 3 ہیں. ذکر کی 2-3 اقسام بھی بنتی ہیں، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، یہ بھی خفی ہے، جلی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بالکل موسٹلی عام سی چیزیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو حدیث کے اندر میرے خیال سے اس سے زیادہ اور ڈیپتھ میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کور کروا رہا ہوں. معنی مفہوم ضرور دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اب ہمارا پورشن آتا ہے فقہ کے اندر، ٹھیک ہے. اچھا فقہ کے اندر نا بہت زیادہ سوالات نہیں ہوتے، عربی والوں سے ہو سکتے ہیں، مگر کم از کم ایک تو فقہ کا معنی سمجھ بوجھ. فقہ کا معنی کیا؟ سمجھ بوجھ. اور اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کہ دلائل کے استنباط کا طریقہ جس کے اندر احکام موجود ہوں اس کو مستنبط کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو کہتے ہیں، فقہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس میں مشہور فقہا کے نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فقہا کون کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے. ایسے جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے، اور امام جعفر صادق. یہ والے صرف اتنا یاد رکھ لیں، اور کوئی یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور فقہ کی کتاب کون سی ہے؟ ایک ہوتی ہے اصول فقہ، ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہیں فقہ. تو اصول فقہ کی کتاب رسالہ ہے امام شافعی کی. باقی ماخذ فقہ کے بھی ماخذ ہوتے ہیں. ماخذ فقہ کون کون سے ہیں؟ وہ قرآن، حدیث، اجماع، قیاس. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں عربی والے تھوڑی تھوڑی تفصیل ضرور پڑھیں گے، عربی والے اس میں تفصیل ضرور پڑھیں گے، کیونکہ اس میں سوال ممکن ہے آپ سے ہو جائے. اس لحاظ سے آپ کو، کیونکہ فقہ کا ٹاپک ادھر بھی ہے جو آپ کا عربی کا پورشن ہے. اب فقہ میں یہ چیزیں کافی ہے، اس کے علاوہ زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب سب سے اہم پورشن آتا ہے آپ کا، وہ پورشن ہے آپ کا تاریخ اسلام. اچھا اس کے بارے میں سوالات آپ کو ہونے ہیں، وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے تاریخ اسلام کے بارے میں. سب سے پہلے تو آپ تھوڑا بہت پڑھ کے جائیے گا، جن کی بھی تیاری ہے یا جن کا بھی یہ طریقہ کار ہے. ایک کا پورشن سیرت النبی. یہ میں تمام انٹرویو والوں کے لیے کہوں گا، میرا ایکسپیرنس ہے کہ ایک ہماری کینڈیڈیٹ تھی خیبر پختونخوا سے، فزیکل ایجوکیشن کی، اور ان کا فیڈرل میں انٹرویو تھا. فیڈرل میں انٹرویو جب دے رہی تھی تو اس سے پہلے انٹرویو سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے میری ان سے بات ہوئی. تو ان کو میں نے یہ چیزیں بتائی کہ آپ کو ساتھ ساتھ ایسی چیزیں بھی پوچھی جا سکتی ہیں. اچھا وہ جب انٹرویو ہوا تو میں نے ان کو اس سے پہلے سیرت النبی کے حوالے سے کچھ چیزیں بتائی. بعض اوقات یہ سوال پوچھ لیا جاتا ہے، اچھا یہ تو آپ کا سبجیکٹ ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی اور کتاب پڑھی ہو؟ تو بندہ کہتے ہیں ہاں جی میں نے فلاں پڑھی. اب جب اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے نا میں نے فلاں پڑھی ہے، اور اس کے بارے میں اندر کیا لکھا ہے اس چیز کا پتہ ہی نہ ہو، یہ بڑا برا امپریشن ہوتا ہے. لہٰذا ایسا کوئی بھی امپریشن نہیں ڈالنا آپ نے، ٹھیک ہے. اس کو ذرا خیال کیجیے گا. سیرت النبی پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک آدھی کتاب کے حوالے سے تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے، اور وہ آپ کو مثالی انٹرویو گائیڈ جو ہے نا اس کے اندر یہ ساری چیز مل جائے گی. اس کے اندر وہ لکھی ہوئی ہیں چیزیں کہ آپ صرف ایک آدھی کتاب کا تعارف ہی کر لیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے. اب ذرا دیکھیے گا سیرت النبی پہ بیسک سوال ہے.
وہ کون سے سوال ہے میں آپ کو سارے ابھی لکھ کر بھیج دوں گا. آقا علیہ السلام کا خاندان، وہ چند ایک نوٹس ہیں، وہی کافی ہوں گے. تو اس میں آقا علیہ السلام کی والدہ، والد، دادا، پرورش، بیٹے، بیٹیاں، آقا علیہ السلام کا خاندان کون سا تھا، ٹھیک ہے، کس قبیلے کے ساتھ تعلق تھا، یہ والی چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آقا علیہ السلام کی مکی زندگی کے 2-4 واقعات. اب دیکھیے آپ سے پوچھ لیا جائے کہ سیرت اگر آپ نے پڑھی ہے تو کون سی کتاب پڑھی ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے الرحیق المختوم پڑھی ہے، یہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی ہے، ایک چیز. دوسرا اس کی ایک ہی جلد ہے، مقابلے میں انعام حاصل کیا تھا سعودی عرب کے اندر، ٹھیک ہے. سیرت کے اوپر جامع کتاب ہے، اتنی موٹی جلد ہے، 600 سمتھنگ صفحات پہ مشتمل ہے. یہ اتنا یاد رکھ لیں گے تو میں کہتا ہوں جن کا عربی کا انٹرویو نہیں، اس سے ادر دین باقی لوگوں کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اب سیرت کے حوالے سے اگر کوئی پوچھ لیتا تو کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، ٹھیک ہے. یہ سوال ہو جاتے ہوتے ہیں، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی چیزیں جو ہے نا وہ پوچھی جاتی ہیں. اب سیرت کے حوالے سے اور مزید سوالات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں تو وہ آپ کو کون کون سے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، اولاد کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، آقا علیہ السلام کے ازدواج کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے جنرل چیزوں میں. آقا علیہ السلام کی اسلام سے قبل جو عربوں کے حالات تھے، مذہبی حالت کیا تھی، معاشرتی حالت کیا تھی، معاشی حالت کیا تھی، اخلاقی حالت کیا تھی، یہ ساری چیزیں تھوڑی بہت ضرور دیکھ لیجیے. بہت زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، تھوڑی بہت ضرور دیکھ لیجیے گا. اور اس کے بعد آپ آقا علیہ السلام کے غزوات، اب دیکھیں نا غزوات کے بارے میں بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب دیکھیں نا 1 ہجری، ٹھیک ہے، اس میں کون کون سی چیزیں ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو ہجرت مدینہ، یہ آپ ایک مسلمان کو ویسے بھی پتہ ہونا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی بہت ڈیٹیل ضرور ہونی چاہیے. اسباب کیا تھے، اس کے واقعات کیا ہوئے. پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو استقبال ہوا. آقا علیہ السلام 1 ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. کس کی جگہ تھی؟ سہل اور سہیل کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے قیمت ادا کی. اس کے بعد مواخات مدینہ. اچھا، مواخات مدینہ کے بارے میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مواخات مدینہ کیا تھی. ایک مہاجر کو ایک انصاریوں کا بھائی بنایا گیا تھا، تو 45 جمع 45 مہاجر کو 45 انصاریوں کا بھائی بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے. یہ 1 ہجری کے واقعات، مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات مدینہ، ہجرت مدینہ. اور ایک اور اہم تھا، یہ معاہدے کے بارے میں پوچھا گیا عموماً، میثاق مدینہ. اچھا، یہ کن کے درمیان ہوا تھا میثاق مدینہ؟ یہ ذرا دیکھیں، اس میں یہودی تھے، مسلمان تھے. مسلمان کی بجائے آپ مہاجر کہہ لیں، اوس خزرج، ٹھیک ہے، یہ والے. اب ایک اور گروہ بھی اس میں شامل کیا جائے، منافقین بھی، ظاہری بات ہے اگرچہ وہ اس وقت لگ نہیں تھے. تو یہ ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا. اب لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، مگر اس معاہدے کی کوئی بھی شک وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں. لہذا یہ سوال عموماً یہ نہ صرف عربی والوں کے لیے بلکہ کسی بھی انٹرویو والوں کے لیے ممکن ہے کہ اسلامیات میں اگر کوئی جنرل سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اس میں آپ میثاق مدینہ کی کوئی شک بتا سکتے ہیں. دیکھیں کہ یہودی اور مسلمان یہاں مل کے رہیں گے، مذہبی آزادی حاصل ہوگی. 53 آرٹیکل تھے. مدینے کا اکٹھا دفاع کیا جائے گا، کسی باہر کے دشمن کو پناہ نہیں دی جائے گی، کوئی خرچہ ہوتا ہے تو سب اکٹھے ادا کریں گے. یعنی کہ اس لحاظ سے وہ 53 آرٹیکل تھے اس کے، تو کم از کم 2-3 تو یاد رہنے چاہیے 1 ہجری کے اندر. پھر 2 ہجری میں آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اہم واقعہ غزوہ بدر، ٹھیک ہے. کب ہوا غزوہ بدر؟ یوم الفرقان اس کو کہا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، 17 رمضان کو 2 ہجری کو ہوا ہے. مسلمان اور کافروں کے درمیان 313 مسلمان تھے، 1000 کافر تھے، ٹھیک ہے. بس اتنا ہی کافی ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، 3 ہجری میں، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. پھر آگے 4 ہجری میں غزوہ بنو نذیر ہوا. لازمی نہیں یاد رکھنے سارے، مگر ذہن میں ہونا چاہیے. 5 ہجری میں غزوہ خندق جس کو کہا جاتا ہے غزوہ احزاب وہ ہوا. 6 ہجری کے حوالے سے آپ نے لازمی 2-3 آرٹیکل یاد رکھ کے جانے ہیں. وہ کون کون سے ہیں 6 ہجری کے حوالے سے؟ 6 ہجری میں ہوئی ہے صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ، تو اس کے حوالے سے آپ کو صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی. مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، کفار کی طرف سے حضرت سہیل بن عمر اس وقت اسلام نہیں لائے تھے.
وہ تھے، انہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت رضوان جو ہوئی، جب وہ بات کرنے گئے مکہ کے اندر، ان کو روک لیا گیا، افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا، تو ایک بیعت ہوئی تھی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس میں تقریباً 7 شرطیں ہیں، ٹھیک ہے؟ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے۔ عرب کے کوئی بھی قبیلے ان دونوں میں سے کسی جماعت کے ساتھ مل سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ آتا ہے اس کو واپس کیا جائے گا، اور کوئی مدینہ سے مکہ جانا چاہتا ہے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرطیں، اس میں سے کم 2-3 شرطیں یاد رکھ لیں۔ پھر فتح مکہ 8 ہجری کو ہوا۔ خیبر کب فتح ہوا ہے؟ 7 ہجری کو۔ اور اسی طرح خیبر کا بڑا قلعہ تھا، قلعہ قموس، مرہم سردار جس میں تھا، اس کو حضرت علی نے قتل کیا۔ پہلا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ نائم، یہ فتح کیا۔ 8 ہجری کے اندر 3 غزوے ہوئے، فتح مکہ اور پہلی انٹرنیشنل لڑائی غزوہ موتا، سریہ موتا کو کہتے ہیں، وہ والی ہوئی۔ اور اس کے بعد جو غزوہ تبوک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ۔ کل 27 غزوات تھے، 12 کا قرآن کے اندر ذکر ہے، اور کل 27 غزوات لڑے گئے، 56 سریہ تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا پہلا غزوہ غزوہ ابوا، آخری غزوہ غزوہ تبوک، اور 10 ہجری کو 9 ہجری کو حج فرض ہوا، اور 10 ہجری کو آقا علیہ السلام نے حج کیا، پہلا اور آخری حج، 4 عمرے کی آقا علیہ السلام نے، اور 11 ہجری کو آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تو یہ ہجرت کے حوالے سے یہ بنیادی چیزیں تھیں، وہ بھی آپ کو بتا دی ہیں تاکہ آپ کو نا بیسک چیزوں کا پتہ ہو، باقی اس میں ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلافت راشدہ، اچھا خلافت راشدہ کا پیریڈ ہے 30 سال کا۔ کتنے سال کا ہے؟ 30 سال کا۔ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 11 سے 13 ہجری۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 13 سے 1 محرم 24 ہجری، ٹھیک ہے؟ پھر حضرت عثمان، یہ 24 ہجری سے 35 ہجری۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری سے 40 ہجری۔ سب سے جو لمبا دور بنتا ہے وہ بنتا ہے حضرت عثمان کا، اور سب سے چھوٹا دور جو بنتا ہے وہ بنتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس میں سے 2 جو ہے نا 3 وہ شہید ہوئے ہیں خلفاء، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، یہ شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی، یہ آپ کو پتا ہوگا۔ یہ 30 سال کا دور ہے۔ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے، ٹھیک ہے؟ تو جنگ جمل کیا تھی؟ اونٹ پہ لڑے گی، جمل کہتے اونٹ کو۔ یہ 36 ہجری کو حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان، صرف اتنا یاد رکھیں۔ جنگ صفین حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان، صرف اتنا یاد رکھ لیں۔ یہ خلافت راشدہ بھی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو جنگ نہروان میں خارجیوں کے خلاف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لڑے تھے۔ پھر اہم سوال آ جاتا ہے بنو امیہ حکومت کے بانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ اموی حکومت کی بنیاد 41 ہجری میں کس نے رکھی تھی؟ حضرت امیر معاویہ نے۔ کتنے سال بنو امیہ نے حکومت کی ہے؟ 92 سال۔ 41 سے 132 ہجری، کل کتنے خلفاء؟ 14۔ کتنے بادشاہ تھے؟ 14۔ حضرت امیر معاویہ پہلے اور آخری مروان ثانی۔ اچھا اس میں بہت زیادہ اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے۔ اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی ہے، جن کو کہتے ہیں عمر ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر ثانی کے لقب سے ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ پیپر میں یہ بھی سوال انٹرویو میں پوچھ لیا تھا، اولیات عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیات کیا تھی؟ محکمہ ڈاکخانہ، محکمہ جیل اور محکمہ پولیس، فوج کا باقاعدہ نظام، نہری نظام، شہر وسائل، ٹھیک ہے، اور پینشن کا نظام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں آیا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی یہ بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ اولیات عمر بتا دیں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 14 خلیفے تھے بنو امیہ کے، بنیاد رکھی تھی حضرت امیر معاویہ نے 41 ہجری میں، آخری تھے مروان ثانی 132 ہجری میں جنگ ذاب کے اندر،
یہ خلافت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بنو عباس آ گئے۔ کون آ گئے؟ بنو عباس۔ ان کے پہلے تھے ابو جعفر منصور، اور ان کے خلفاء کی تعداد تھی 37۔ تو آخری کون تھا؟ مستعصم۔ بس اتنا ہی یاد رکھ لیں، مستعصم باللہ، مستعصم باللہ، یہ آخری تھے، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے ان کی جو حکومت تھی یہ بڑی طویل چلی تھی، 1258 میں ختم ہوئی ہے سقوط بغداد کے نام سے۔ اب سقوط کے نام سے بھی کچھ چیزیں ہیں۔ یہ 500 سال یا 556 سال ہی ان کی حکومت چلی ہے بنو عباس کی۔ اسی دور کے اندر خلیفہ ہارون رشید، مامون رشید نے بیت الحکمت بنایا، خلیفہ ہارون رشید بھی اسی دور میں تھے، اور باللہ یہ 37 خلفاء ہیں ان کی تعداد۔ تو آپ کو یہ بتا دیں، اس کے بعد جو پوچھا جا سکتا ہے عباسیوں کے حوالے سے، سائنسی ترقی عباسیوں کے دور میں ہوئی ہے۔ یہ آپ نے بہت زیادہ سائنسی ترقی جو ہے نا وہ عباسیوں کے دور میں ہے۔ اب بر صغیر کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، وہ چیزیں میں آپ کو یہاں پہ آج کچھ چیزیں شیئر کر دوں گا۔ دیکھیں اس میں محمد بن قاسم سے پھر محمود غزنوی ہیں، اس کو تھوڑا بہت پڑھ لیجئے گا، سب کے لیے نہیں ہے مگر یہ باقی جنرل کے لیے ہے۔ تو غزنوی سلطنت کے بانی سلطان محمود غزنوی ہیں، شہاب الدین غوری سلطنت کے ہیں، خاندان علامہ قطب الدین ایبک اس کی طرف ہے۔ ایک بر صغیر کے اندر ایک خاتون نے حکومت کی، رضیہ سلطانہ، اور اسی طرح سادات خاندان، سید خاندان آئے تھے، اور ان کے بعد لودھی، ٹھیک ہے، ان کے بڑے مشہور و معروف سکندر لودھی پہلے تھے، بہلول لودھی اور ابراہیم لودھی، پھر مغلیہ خاندان آ گئے۔ یہ ساری ہسٹری آپ کی مکمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ایک اور چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ فاتح ایران کون ہے؟ حضرت سعد بن ربی وقاص۔ فاتح مصر کون ہے؟ حضرت عمر بن عاص۔ اور فاتح وسط ایشیا قتیبہ بن مسلم۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد۔ فاتح افریقہ جو موسیٰ بن نصیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑی وہ چیزیں، اس میں بہت زیادہ چیزیں آپ کو نہیں آئیں گی انشاءاللہ۔ یہ تھا آپ کا اسلامیات کا جنرل پورشن، جس میں آپ کو نہ چیزیں صلح حدیبیہ کی 2 شرائط پتہ ہو سکتی ہیں، کوئی حدیث کی کتاب کا بارے میں پتہ ہو، کوئی ایک تفسیر کی کتاب کے بارے میں پتہ ہو، کوئی ایک سیرت یا تاریخ اسلام کس کی ہے، شاہ معین الدین ندوی کی ہے، اکبر شاہ نجیب آبادی کی۔ یہ 2 تاریخ اسلام پہ اگر پوچھ لیا جائے نا کہ تاریخ اسلام پہ کوئی کتاب بتا دیں تو ان دونوں کی بتائی جا سکتی ہے۔ باقی اصول تفسیر میں بڑا کام کیا، قرآن کا پہلا ترجمہ برصغیر کے فارسی کے اندر شاہ ولی اللہ نے کیا، اتنا ہی یاد، فتح الرحمان کے نام سے، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ پورشن جو ہے نا وہ آپ کا انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہے، اور اب اس پورشن کے بعد کچھ بنیادی چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اور وہ ہے مطالعہ پاکستان کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں اور بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جانا، بلکہ بنیادی چیزیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں مطالعہ پاکستان کا جو پورشن شروع ہوتا ہے نا وہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جنگ آزادی تھی 1857 کی، اور اس کے بعد آپ کے سامنے ایک شخصیت آتی ہے سر سید احمد خان۔ اکثر سوال انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے تعلیمی خدمات کے حوالے سے، سر سید کی کوئی تعلیمی خدمات، تو آپ کہہ دیں غازی آباد، مراد آباد میں اسکول بنائے، سائنٹیفک سوسائٹی جس میں مختلف ترجمے کیے جاتے تھے کتب کے، وہ اس کے بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو مسلمانوں کو تعلیم کے قریب کرنے کے لیے ایک کانفرنس منعقد ہوتی تھی وہ والی، پھر ایم اے ہائی اسکول محمدن اینگلو اسکول جو ہے نا، تو ایم اے کالج جس سے ہے، تو اس کے حوالے سے سر سید کی خدمات ہیں کہ ایم اے ہائی اسکول، پھر ایم اے کالج، پھر اس کو ہی 1920 کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا، اور آج بھی وہ موجود ہے علی گڑھ یونیورسٹی، ٹھیک ہے۔ کانگریس کب بنی ہے؟ 1885 میں، یہ سوال بھی آیا ہوا ہے انٹرویو میں پوچھا۔ مہاتما گاندھی، ٹھیک ہے، کرم چند داس گاندھی، یہ اس کا نام ہے، پورا نام، یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ پھر 1905 میں جو ہے نا وہ تقسیم بنگال ہوئی ہے، اور 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سوال بھی انٹرویو میں پوچھا گیا ہے، میثاق لکھنؤ کیا ہے، ٹھیک ہے، میثاق لکھنؤ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مسلمانوں کے جدا کرنا انتخاب کا ایک مطالبہ تھا
ये वो वाला हुआ। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट असल में हिंदुओं और अछूतों के दरमियान एक मुआहदा था, ठीक है। तकसीम बंगाल मनसूख कब हुई है? 1911 में। जंगे जंग अजीम जिसको कहते हैं ना उला पहली, वो 1914 में हुई है और 1919 में ख़त्म हुई है। तहरीक खिलाफत इसके बाद थी, क्योंकि जर्मनी को उसमें शिकस्त हुई थी, तो इस लिहाज से फिर सुल्तनत उस्मानिया ने उनका साथ दिया था। तो इसके खिलाफत को बचाने के लिए, जिसमें ये सारे अरब के इलाके थे, तुर्की थी, खिलाफत उस्मानिया जिसको कहा जाता है, उसको बचाने के लिए तहरीक खिलाफत हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद आप नेहरू रिपोर्ट, उसको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, सिर्फ एक आधा पॉइंट कर लें। 1930 का खुतबा इलाहाबाद, उसके बारे में एक दो पॉइंट जस्ट। और कांग्रेसी वजारतें या ये कब आई थी? 1939 के अंदर उसका इस्तीफा हुआ, 1937 के अंदर उनको वजारतें मिली थी। फिर आप इसमें अहम दो चार पॉइंट है, वो आप जरूर देखिएगा मुताला पाकिस्तान के हवाले से। एक तो आपने ये देखना है कि ये इंटरव्यू में पूछे गए खुतबा इलाहाबाद, करारदादे लाहौर, करारदादे मकासिद, जिना गांधी मुज़ाकरात, आइन पाकिस्तान, कितने हैं? कोई शिक। अब खुतबा इलाहाबाद आपको पता है, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1930 का, करारदादे ए के फजल हक शेर बंगाल 1940 में, मीनार पाकिस्तान मंटो पार्क जिसका नाम था। करारदादे मकासद, ये आपको पता है कि वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर 1949 के अंदर लियाकत अली खान के दौर में ये मंजूर हुई थी। पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, पहले गवर्नर जनरल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना गांधी मुज़ाकरात। और आइन पाकिस्तान में कितने थे? 3 हैं, 1956 का, 62 का, 73 का, 3 आइन है पाकिस्तान के अंदर। अब 73 के अंदर आइन के अंदर जो अमेंडमेंट करके जो है ना वो तरमीम की जा रही है। तो इस लिहाज से इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। मार्शल लॉ पहला 1958 में, ठीक है, वो लगा है। और उसके बाद लास्ट टाइम जनरल परवेज मुशर्रफ ने लगाया था आखिरी मार्शल लॉ। तो ये आपको चीज़ें, मौजूदा सदर जरदारी, मौजूदा वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर, मौजूदा चीफ जस्टिस वो शायद अफरीदी साहब हैं आई थिंक। तो इसके साथ साथ आपको आपके अपने महकमों के हवाले से पता होना चाहिए आपके वज़ीर कौन से हैं। और जो निहाल हाशमी अभी गवर्नर सिंध बने हैं, पंजाब के सरदार हैदर है, वो गवर्नर है, मरियम नवाज वज़ीर आला है, सिंध के अंदर वो अफरीदी वो KP का वो है, और इसी तरह सलीम कुंडी जो है वो वहाँ पे गवर्नर है, और इसी तरह बलूचिस्तान के नवाब सरफराज बुगटी वो वज़ीर आला वहाँ पे हैं। ये चीज़ें बेसिक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपको ये पता हो कि अभी फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हो रहा है, और पाकिस्तान के नेबर्स में किन कंट्रीज़ में जंग लगी हुई है, ईरान के अंदर, और किन के साथ? ईरान, अमेरिका, इसराइल, ठीक है। तो अबराए हुर्मुज़ क्या है? अब लोगों से पूछ लिया जाता है ना आजकल, हर बंदा अबराए हुर्मुज़ कर रहा है, अबराए हुर्मुज़। देखिए ये एक तंग पट्टी है अबराए हुर्मुज़, जो फारिस को टच करती है और जो यूरोप और बाकी खलीज फारस को दीगर कंट्रीज से जोड़ती है, और उसके लिए ये एक अहम गुजरगाह है जिसके ऊपर ईरान का कंट्रोल है, ठीक है। तो उसको अबनाए हुर्मुज़ कहते हैं। यहाँ से जो जितना भी बहरी सामान है, वो आयल है, वो सारे जाते हैं। इसी वजह से ही दुनिया के अंदर जो है, दुनिया अबनाए हुर्मुज़ से तकरीबन 20% दुनिया का तेल यहाँ से जाता है, अबनाए हुर्मुज़ से। तो इस लिहाज से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो दूसरा आप ये कह सकते हैं कि खलीजी ममालिक कौन कौन से हैं? तो खलीजी ममालिक ये अरब अमारात, दुबई, अबू धाबी, ये सारे, और बहरीन, ओमान, कतर, ये सारे खलीजी ममालिक ही कहलाते हैं। तो ईरान का इशू है, कौन से उनके आयतुल्लाह खामनई जो है वो उसके अंदर शहीद हुए, जो इसराइल का हमला था उसके अंदर, और अब उनके मुश्तबा खामनई, उनके बेटे वो अमीर हैं उनके। और इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक अमेरिका से, रिपब्लिक पार्टी से है। और इसी तरह बाकी जो है इसराइल के नेतन्याहू, ठीक है, वो खबीस है। तो इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें वो ज़रा देखते जाइएगा, अल्लाह ताला खैर फरमाए। और दौरे हाज़र के मामलात उसको भी देखिएगा, अखबार पढ़िएगा।
کبھی سوال درآمدات برآمدات اخلاقی برائیوں پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، معاشرے کے اندر جو اخلاقی برائیاں اس کے بارے میں کیجیے گا۔ مطالعہ پاکستان میں اتنا ہی ہے، بس اتنا پڑھ لیں گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ کور ہو جائیں گی۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس جگہ سے مل جائے گی سارے۔ یہ معروف ناول نگار ہے اور یہ ماشاء اللہ مطالعہ پاکستان کے حوالے سے تاریخ بر صغیر کا مختصر تعارف ہے، یہ آپ کو مل جائے گا سارے کا سارا یہاں سے۔ پاکستان کا تعارف ہے سر سید کے حوالے سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور تاریخ پاکستان تا حال، ٹھیک ہے، یہ 15-20 صفحے ہیں سارے، بس ایک نظر اپنی نظر سے ضرور جائیے۔ جنرل یحییٰ کا دور ہے اور آئین ہے اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اور ذوالفقار بھٹو کا دور ہے، پھر کوئی معروف کالم نگار ہے، کوئی ایک کھیلوں کے بارے میں 1-2 کھیلوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور پھر مشہور خواتین ہیں، یہ آپ تھوڑا بہت فقہائے اربعہ کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے اور ان کی کتابوں کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ تو بس اس کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ سیرت کی کتاب کے حوالے سے بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں انٹرویو سے پہلے، بندے کو لگ رہا ہوتا ہے یار مجھے کچھ نہیں آتا، آپ کو سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑی سی کوشش کریں ان چیزوں کو ایک آدھے دن میں پڑھ لیں، کیونکہ ہے ایک آدھے دن کی ہے، لگ ایسا ہے کہ بڑا کام ہے، بڑا نہیں ہے۔ ایک آدھے دن میں انشاءاللہ ان چیزوں کو آپ نے کور کرنا ہے، سوال لکھتے جائیے گا، یہ ایک دن میں کور کر کے اس کو وائنڈ اپ کریں۔ باقی اپنے اپنے سبجیکٹ پہ فوکس کریں، پریکٹس پہ فوکس کریں، بار بار پریکٹس پریکٹس پریکٹس، جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی۔ اور دوسرا یہ ٹیکنیک سیکھیں کہ انٹرویو کو کنورٹ کیسے کرنا ہے۔ اب ایک اور چیز تھی، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیمو کیسے دینا، میں اس کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں، بعض کا ڈیمو بھی لے لیا جاتا ہے۔ دیکھیں ڈیمو کے حوالے سے یہ سمپل سی یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اٹھیں اور ڈیمو دیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ کہیں کہ ڈیمو دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اچھا سر میں کس ٹاپک پہ ڈیمو دوں، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی نا یونیک سا ٹاپک اخلاقیات پہ، رواداری پہ، محاسن اخلاق پہ، یا حقوق و فرائض پہ کوئی ایک آدھا ٹاپک تیار کر کے جائیں، یا ارکان اسلام پہ اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ٹاپک تیار کر کے جائیں، ٹھیک ہے، اور شروع کر دیں۔ جی السلام علیکم، کلاس کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ اچھا آج ہماری کلاس جو ہے وہ نماز پہ ہوگی، تو آپ میں سے جانتے ہیں کوئی کہ نماز کیا ہے، کب فرض ہوئی ہے، اس کے بارے میں کوئی بتا دیں۔ اچھا آپ اس کے بارے میں ان سے سوال نہیں پوچھنا، آپ کہہ دیں آپ جانتے بس اتنا کہیں، وہ جواب نہیں دیں گے آپ۔ اچھا جی ہم پڑھتے ہیں جی آج نماز جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اور چیز، اگر وائٹ بورڈ وہاں پہ موجود ہو تو وہاں پہ نا آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے جی 29 مارچ 2026، موضوع کیا ہے یہاں پہ لکھنا ہے نماز، ٹھیک ہے۔ اب شروع کر دیتے ہیں، آگے ایک منٹ ہی آپ چلیں گے تو آپ سے کویسچن شروع کر دیں گے، پھر آپ ان کے کویسچن سنیں، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے کویسچن ہوں گے، لہٰذا پورا آپ کا انداز ایسے ہونا چاہیے ڈیمو دینے والا۔ بعض کا ہوتا کیا ہے کہ ایسے ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، انسان پریشان ہو رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ ٹاپک آپ کو خود دیتے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے، آپ پھر اسی ٹاپک پہ 10 سیکنڈ کے لیے 15 سیکنڈ کے لیے سوچ کے فوری طور پر چیئر سے اٹھنا ہے، اور اٹھنے تک آپ نے اس کے کوئی نہ، کیونکہ نا آپ سے بہت زیادہ آگے نہیں جایا جائے گا، بلکہ وہ بنیادی چیزیں پوچھنے کے بعد ہی وہ بند کر دیں گے، اور اس طرح 2 منٹ کا ڈیمو ہوگا میکسیمم 2 سے 3 منٹ کا، اور ڈیمو مکمل ہوگا اور آپ بیٹھ جائیں گے۔ اب اس ڈیمو کے دوران وہ صرف یہ نہیں جان رہے ہوتے کہ آپ کتنا علم ہے، وہ یہ جان رہے ہوتے ہیں یہ بندہ کنفیوز تو نہیں ہوتا، یہ بندہ کھڑا ہو کے اس کو لیکچر ڈیلیور کرنے کا بھی پتہ یہ نہیں پتا، میں نے موضوع اپنے پیچھے لکھ لیا اور آگے میں کھڑا ہو جاؤں، اسٹوڈنٹ کو کیا نظر آئے گا، کچھ بھی نہیں نظر آئے گا۔ لہٰذا ایویٹس کا استعمال کرتے ہوئے وائٹ بورڈ بالکل کلیئر ہو، آپ اس جگہ پہ لکھیں اور کھڑے اس طرح، یعنی کہ ان کے لیے ویزیبل ہو، تو یہ چیزیں آپ کو خیال رکھنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لڑکھڑاتے الفاظ نہ ہو، ڈگمگاتے آپ کے الفاظ نہ ہو، بلکہ بالکل کلیئر اور کانفیڈنٹ الفاظ ہونے چاہیے آپ کے، پھر جا کے آپ کی ڈسکشن ہوگی۔ تو اس لحاظ سے آپ اپنی تیاری کو جاری ساری رکھیں۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس کے بعد نیکسٹ آپ کی ایک دو کلاسز ہم نے ویسے پیڈاگوجی کی بھی ہیں آپ کو بتایا، مگر ہم اس کے بعد کل جمعہ پرسوں آپ کے موک انٹرویوز کریں گے، جو بھی جن کے پہلے انٹرویوز ہیں وہ موک انٹرویوز دیں گے ہمیں، تاکہ ان کی تیاری جو ہے نا ہم اسیسمنٹ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی سبجیکٹ ہمارے ہیں جو اس کی تیاری کر رہے ہیں
تو ہمارے ساتھ کچھ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ اس طرز پہ بھی اپنی چیزوں کو دیکھیں، اور اسلامیات اور اس کے حوالے سے مطالعہ کے حوالے سے صرف بیسک میں بار بار کہہ رہا ہوں، اخبار پڑھیں، نیوز سنیں، نظر رکھیں حالات حاضرہ پہ، اور روزانہ کی بنیاد پہ ان دنوں میں جو ہونے والے واقعات ہیں اس کو دیکھتے رہیں۔ پاکستان مذاکرات کی ٹیبل پہ ہے، PSL کتنواں ہو رہا ہے، 11واں ہے 12واں ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تماشائی ہیں یا نہیں ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں دنیا کے اندر وہ تھوڑی بہت نظر رکھیے گا، کیونکہ یہ کمانڈ ہوتی ہے بندے کو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اور مثالی گروپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل مثالی گروپ سے ڈاکٹر اورنگزیب صاحب اور میں انشاءاللہ کل نہیں پرسوں، یعنی کہ جمعے والے دن نہیں، پرسوں آپ سے موقع انٹروڈیوس کریں گے۔ کل آپ کی ایک جنرل کلاس ہوگی جس میں میتھڈ آف ٹیچنگز، جنرل جو ٹیچنگ میتھڈ ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے، اس کے بارے میں جنرل چیزیں آپ سے ڈسکس کی جائیں گی تاکہ آپ اس کی تیاری کر سکیں۔ بارک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سلسلے میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے آپ کو کلیئر کیا جائے گا۔ باقی اسلامیات کے حوالے سے اور جنرل سیشن کے حوالے سے ہمارا نیا سیشن 1 اپریل سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی جوائن کرنا چاہے ہمارے نئے سیشن میں تو آپ ضرور جوائن کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت سے کامیابیاں دے۔ بارک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اس سلسلے میں کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ ذرا پوچھ سکتے ہیں۔